बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान ने सिपाही को कहा था कि वो भेष बदल कर कुछ दिन इस बस्ती में रहने जाए और देखे कि वो लोग किस किस्म के लोग हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनके मिजाज क्या हैं और उनकी आदत क्या हैं, वो लोग क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं, किसकी इबादत करते हैं, आया मुसलमान भी हैं कि नहीं। क्योंकि सुल्तान मौज़म को तो सारी कहानी समझ में आ गई थी। जो कुछ उन्होंने वहाँ देखा था उसे देखते हुए और जो ख्वाब उन्हें आया था उसको जहन में रखते हुए उन्होंने जब अपने जहन के घोड़े दुराए तब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि असल माजरा क्या है। लेकिन फिर भी वो तस्दीक करना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने सिपाही को वहाँ जाने का हुक्म दिया था। सिपाही वहाँ चला गया और जैसी सिपाही उस बस्ती के अंदर दाखिल हुआ था तो न जाने कैसे वही शख्स जिसका जिक्र सुल्तान ने सिपाही से किया था, जिसने सुल्तान की ज़ुबान समझी थी, सबसे पहले सामने आया था। सिपाही ने सुल्तान के कहने के मुताबिक उस कबीले के लोगों की तरह ही लिबास ज़ेबतन किया था, इसलिए मालूम नहीं हो सकता था कि आया ये इसी कबीले का है या बाहर से आया है। लेकिन उस शख्स की नज़रें इतनी तेज़ थीं कि वो पहचान गया था कि सिपाही उस कबीले का नहीं है बल्कि बाहर से आया है। चुनांचे वो आगे बढ़ा था और उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले जाऊंगा और उनके मुताबिक ही ये फैसला होगा कि आया तुम यहाँ रहोगे या नहीं। सिपाही ने कुछ भी नहीं कहा था बल्कि गुरुजी के पास जाने की हामी भर ली थी और थोड़ी देर बाद ही वो शख्स उसे लेकर उस झोंपड़े के पास गया था जहाँ गुरुजी किसी काम में मसरूफ़ थे। उसे देखते ही उन्होंने उस शख्स की तरफ देखा था और दोनों की आंखों में कुछ बातों का तबादला हुआ था। इसके बाद गुरुजी उसे लेकर अपने घर में आ गए थे। घर क्या था? एक आलीशान महल था जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। सिपाही देखकर दंग रह गया था। वहाँ पहुंचकर वो तख्त पर बैठा था और फिर गुरुजी के तख्त के बैठने के बाद सिपाही इसके बाद उस शख्स की हमराही में गया था और उस शख्स ने सिपाही को समझाया था कि सबसे पहले गुरुजी के सामने अपने सर को झुकाया जाता है, इसके बाद उनका हाथ चूमा जाता है और ये कहा जाता है कि अल्लाह के बाद ज़मीन पर यही खुदा है। ये सुनकर सिपाही के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और उसे इस बात का जवाब मिल गया था कि ये लोग किसकी इबादत करते हैं। दरअसल सिपाही को इसी मिशन पर भेजा गया था। उसको पहले सवाल का जवाब मिल गया था कि ये लोग अल्लाह की इबादत तो करते हैं लेकिन इसमें शिर्क करते हैं और ये गुरुजी अपने आप को ज़मीन का खुदा कहलाता है। सिपाही ने यह सुनकर बेख्तियार कानों को हाथ लगा लिए थे लेकिन फिर सीधा हो बैठा था और मजबूरी के तहत उसने तायद की थी। अलबत्ता ज़ुबान से कुछ भी ना कहा था, वो मजबूर था और उस वक्त बेस बदल कर वहाँ जासूसी पर मामूर था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा था। इसके बाद गुरुजी ने उसे कुछ बातें समझाई थी जो उसके सर से ऊपर से गुजर गई थी और आखिर में गुरुजी ने यह कहा था कि तुम्हें एक झोंपड़ा दिया जाएगा, वहाँ तुम्हें रहना होगा। अगर तुम वहाँ उस कबीले के रस्म व रवाज के मुताबिक 1 महीना निकाल गए तो तुम्हें उस कबीले में शामिल कर दिया जाएगा और उसी का फरीक समझा जाएगा। सिपाही ने हामी भर ली थी और फिर वो एक झोंपड़े में रहने लगा। अलबत्ता उस शख्स की नज़रें सिपाही पर ही ठहरी रहती थी। सिपाही को मालूम था कि कुछ तो ऐसा राज है जो सिर्फ वही शख्स जानता है जो हर वक्त गुरुजी की माला जपता रहता था और उनके साथ ही किसी दमछल्ले की तरह मौजूद रहता था। चुनांचे सिपाही ने रात के गहरे साए जब आसमान पर छा गए तो सुल्तान को एक ख़त लिखा था और उसमें सारी तफसीलात लिख भेजी थी और आज पूरे 3 दिन बाद वो बस्ती से बाहर आया था। वहाँ पहले से सुल्तान का एक सिपाही मौजूद था। उसने वो ख़त उसके हवाले किया था और दोबारा अपने झोंपड़े में आ गया था और चूँकि उसने रात की तारीकी में ये सब किया था तो किसी ने उसे नहीं देखा था और अगर कोई देख भी लेता तब भी वो अपने इस अमल से बाज नहीं आना चाहता था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम मालूमात उसमें लिखी हुई थी। उसने वो ख़त सुल्तान की तरफ रवाना कर दिया था। उसने और भी बहुत कुछ वहाँ देखा था और जो कुछ देखा था उसे मनोअन वैसे ही लिख दिया था। अब उसे सुल्तान के अगले हुक्म का इंतज़ार था। दूसरी तरफ सुल्तान अपने महल में मौजूद थे और उन्होंने शाही हकीम को बुलवाया था ताकि वो सफ़ेद बकरी का मुआयना कर सके कि आखिर इसके साथ क्या मसला है कि वो ख़ुद को आग देखते ही जलाना शुरू कर देती है और उसकी तरफ लपकना शुरू कर देती है। सुल्तान ने उसे दूसरी बकरियों के साथ रखा हुआ था, इसलिए सुल्तान ने एक बार फिर से उसको आजमाने के लिए उन तमाम बकरियों के सामने आग जलाई थी, लेकिन सफ़ेद बकरी बहुत बेचैन हो गई थी और दूसरी तमाम बकरियां पुरसुकून थीं। अब सुल्तान को यकीन हो गया था कि उस सफ़ेद बकरी के साथ ज़रूर कोई मसला है और उसको कोई बीमारी है। या तो ये नफसियाती बीमारी हो सकती है या दिमागी बीमारी हो सकती है, जिस्मानी बीमारी हो सकती है कि वो आग को देखकर पागल होना शुरू हो जाती है। अब सुल्तान को शाही हकीम का इंतज़ार था। थोड़ी देर में ही शाही हकीम तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने उस बकरी का
مکمل طور پر معائنہ کیا تھا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس بکری کے تمام بالوں کو منڈوانا پڑے گا، جس طرح دمبے کے تمام بالوں کو منڈا جاتا ہے، لیکن چونکہ بکری کے بال بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں اس لیے کسی ماہر و جام سے ہی یہ کام کروانا پڑے گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو یا اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سلطان نے اس عورت کو بلوا بھیجا تھا اور شاہی حکیم کا فرمان بھی جاری کر دیا تھا کہ حکیم کے فرمان کے مطابق تو اس کے بال اتروانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آخر میں مسئلہ کیا ہے۔ اس عورت نے تھوڑے تردد کے بعد اجازت دے دی تھی کہ اس کی بکری ایک اعلیٰ نسل کی بکری تھی، اور چونکہ اب اس کی عمر بھی بڑی ہو گئی تھی اس لیے اس عورت کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس بکری کے بال دوبارہ نہ اگ سکیں، لیکن چونکہ بکری کی صحت زیادہ ضروری تھی اس لیے اس نے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ اور پھر جیسے شاہی حکیم نے حجام سے اس کے بال منڈوائے تھے تو سارا معاملہ سامنے آ گیا تھا کہ اس بکری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں اس بکری کے ساتھ بہت ساری جونکیں لگی تھیں، یہاں تک کہ اس کے پورے بدن میں پھیلی ہوئی تھیں اور گلے کے پاس تو بہت ہی زیادہ چپکی ہوئی تھی جو مسلسل اس بکری کا خون پی رہی تھیں، اسے کمزور کر رہی تھیں، یہاں تک کہ ان جونکوں نے اپنا گھر بھی وہی بنا لیا تھا، یعنی اس بکری کے جسم میں اپنے پورے خاندان کو آباد کر لیا تھا اور انڈے بچے بھی دے دیے تھے۔ اسی وجہ سے بکری بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور جب بھی آگ کو جلتا ہوا دیکھتی تھی تو فوراً سے بھاگ کر آگ میں آتی تھی اور ان جونکوں کو جلانے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ سب سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی بہت زیادہ سمجھ دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح اسے سکون ملے گا اور کس طرح وہ اپنا علاج خود کر سکے گا۔ دراصل یہ سفید بکری اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال رہی تھی بلکہ اپنی صحت کی خاطر یہ سب کرتی تھی، کیونکہ ان جونکوں نے اس کے جسم کا اتنا سارا خون پی لیا تھا کہ اسے بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی، اور اسی بے چینی کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ آگ میں ان جونکوں کو جلا لے گی تو اسے آرام مل جائے گا، اس لیے یہ آگ کی طرف لپکتی تھی اور آگ کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب اس کی جان بچانے کے لیے آگ بجھا دی جاتی تھی تو وہ ناراض ہو کر اور روٹھ کر اس بستی کی طرف چلی جاتی تھی۔ شاہی حکیم نے اس بکری کا علاج کیا تھا، اس کے جسم سے تمام جونکوں کو اتار لیا تھا اور اس کے پورے جسم پر ایک دوائی مل دی تھی جس سے بکری کو آرام آ گیا تھا، اور اس دوائی کی بدولت شاہی حکیم نے کہا تھا کہ یہ بکری صحت یاب ہو جائے گی اور اگر کوئی جونک کا انڈا بھی اس کے جسم پہ رہ گیا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ بکری اپنے مالک کے پاس واپس چلی گئی اور سلطان نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ اس کی خوب خاطر مدارت کرے، اس کو اچھی غذا کھلائے تاکہ یہ دوبارہ سے صحت یاب ہو جائے، اور 3 دن بعد آ کر مجھے بتانا کہ تمہاری بکری کا کیا حال ہے۔ وہ عورت سلطان کی بہت شکر گزار ہو رہی تھی کہ سلطان نے اس کی بہت بڑی تکلیف حل کر دی ہے اور اس کی اتنی پرانی بکری کو جو بالکل موت کے قریب ہو گئی تھی اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہے جو دوسرے تمام لوگوں کے لیے راستہ بناتا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ وہ عورت سلطان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور بہت سی دعائیں دیتی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو تو رخصت کر دیا تھا لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ بکری اس بستی میں جو بھاگ کر اور دوڑ کر جاتی تھی تو اس عورت کے بقول اسے 2-3 دن آرام رہتا تھا اور پھر وہ آگ کی طرف نہیں لپکتی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس بستی میں سے کسی کو علم تھا کہ ان بکریوں میں جونکوں کی بہتات ہے اور وہ اس کی جونکیں کچھ حد تک نکال دیتا تھا جس کی وجہ سے اسے آرام آ جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر ان جونکوں کا اس شخص کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا، اور سلطان نے جب غور کیا تھا تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ بکری انہی گرو جی کے گھر کے پاس سے ملی تھی جہاں پہلے سے بہت سی بکریاں موجود تھیں۔ اب سلطان کے ذہن میں ساری کڑیاں جڑتی چلی گئی تھیں، لیکن سلطان کو بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان جونکوں کا کیا جاتا تھا۔ سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اتنی ساری بکریوں کو رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان میں موجود جونکیں جو اکثر جانوروں میں لگ جاتی ہیں جمع کی جاتی تھیں، لیکن آخر ان جونکوں کا کیا جاتا تھا یہ مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور سلطان سے کہا تھا کہ جس سپاہی کو آپ نے جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا اس نے آپ کو خط بھیجا ہے۔ سلطان نے فوراً سے وہ خط لیا تھا اور پڑھنا شروع کیا تھا، اور جیسے جیسے سلطان وہ خط پڑھ رہے تھے ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس خط میں سپاہی نے لکھا تھا کہ وہ قبیلے کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں لیکن ان کے گرو جی خود کو زمین کا خدا کہلواتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرو جی ایک خفیہ کام بھی کرتے ہیں اور سپاہی اسی خفیہ کام کو جاننے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور سپاہی نے واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ سلطان کے اگلے حکم کا منتظر ہے۔ سلطان نے فوراً سے اسے خط لکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ شخص کو بہلا پھسلا کر بستی کے باہر لائے، اس کے بعد اسے گرفتار کر کے محل میں لایا جائے گا اور اس سے ساری معلومات لی جائے گی، کیونکہ وہی شخص گرو جی کے بارے میں سب کچھ سچ جانتا ہے اور اسی کے ذریعے
ہمیں سارے راز معلوم ہو سکتے ہیں۔ سلطان نے فوراً سے قاصد دورائے تھے اور وہ خط سپاہی تک پہنچا دیا تھا۔ سپاہی کو معلوم تھا کہ سلطان کا اگلا حکم آئے گا، اس لیے وہ اگلی رات کو جب رات اپنے آخری پہر میں داخل ہوگی تھی دوبارہ سے بستی کے باہر تشریف لایا تھا اور اس نے وہ خط لے لیا تھا، اور اس خط کے پڑھتے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص کے پاس گیا، اس نے کہا تھا کہ میری طبیعت مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتی، اگر یہاں کوئی حکیم نہیں ہے تو تم میرے ساتھ بستی کے باہر چلو، وہاں ایک حکیم ہے، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے سپاہی کو چھوا تھا تو اسے سچ میں ایسا لگا تھا کہ اس کو بخار ہے، اور ایسا ہی تھا کیونکہ سپاہی نے چپکے سے اپنی بغل میں پیاز رکھ لی تھی جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ اب اس شخص کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ سپاہی کے ساتھ بستی کے باہر آیا تھا، اور جیسے وہ ساتھ آیا تھا تو سپاہی نے اسے گردن کے پاس زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں موجود 2 اور سپاہی اسے بوڑے میں ڈال کر گھوڑے پر لاد کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ محل پہنچ گئے تھے اور سلطان کے سامنے اس شخص کو ڈال دیا تھا۔ وہ شخص فی الحال بے ہوش تھا، اس لیے سلطان نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا تھا۔ وہ ہوش میں آیا تھا تو حیران رہ گیا تھا کہ وہ تو حکیم کے پاس جا رہا تھا، اور اس وقت وہ کہاں موجود تھا، اور جیسے سامنے اس کی نظر پڑی تھی تو سلطان اپنے تخت پر موجود تھے۔ وہ اچھل ہی پڑا تھا، اس نے سلطان کو پہچان لیا تھا کہ یہ تو وہی شخصیت ہے جو بکری کو لینے آیا تھا، اور یہاں تخت پر کیا کر رہا ہے۔ تب سلطان اسے مخاطب ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں سلطنت کا سلطان ہوں اور تمہاری عجیب و غریب بستی کے بارے میں تم سے معلومات چاہتا ہوں، چنانچہ تم جو کچھ جانتے ہو ہمیں بتا دو، اور ہمیں اس گرو جی کے بارے میں بھی بتاؤ کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ خود کو کیا کہلوانا پسند کرتا ہے۔ پہلے تو اس شخص نے خوب آئیں بائیں شائیں کی اور سلطان کو ادھر ادھر کی باتوں میں گھمایا، لیکن جب سلطان تخت سے اتر کر اس کی گردن پر تلوار رکھی تھی تو اس کی زبان فرفر چلنے لگی تھی، اور اپنی جان جانے کے خوف سے اس نے سلطان کو بتایا تھا کہ میں تو صرف اس گرو جی کا ایک غلام بن کر رہ گیا ہوں۔ وہ گرو جی خود کو زمین پر خدا کہلواتا ہے اور وہ اس بستی کے لوگوں پر خوب ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بستی میں جب کسی کی شادی طے ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد اگر پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے تو وہ اس لڑکی کو اپنی شیطانی قوتیں بڑھانے کے لیے لے لیتا ہے، یہاں تک کہ ان لڑکیوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور وہ چھوٹی لڑکیاں جو بھی اس دنیا میں صرف تشریف لائی ہوتی ہیں ان کی قربانی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جوڑا اپنی پہلی اولاد جو لڑکی ہوتی ہے وہ دینے سے منع کر دیتا ہے تو وہ اس جوڑے کی زبان کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ وہاں آئے تھے اور وہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تھے تو ایسا نہیں تھا وہ لوگ آپ کی بات سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں کٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بچانے کی خاطر اپنی زبانیں کٹوا لی تھیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کی بیٹیاں تو پھر بھی بلی چڑھ گئی تھیں۔ اس کے برعکس اگر کسی کا بیٹا ہوتا تو وہ بچ جاتا، لیکن بیٹی کے نصیب خراب ہوتے ہیں اور اسی کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور ایسا پچھلے 2-3 سالوں سے ہو رہا ہے، اور یہ سال ہم نے اس سلطنت میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل ہماری پوری بستی کے لوگ خانہ بدوش ہیں اور ہم ایک سلطنت سے دوسری سلطنت جاتے رہتے ہیں، اور ہماری خانہ بدوش بستی کا گرو جی وہ ہے جو خود کو زمین پر خدا کہلواتا ہے۔ سلطان اس کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی سلطنت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی سلطان کو وہ بکری والا قصہ سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے سلطان اس سے پوچھ بیٹھے تھے کہ تمہاری بستی میں اتنی ساری بکریوں کی موجودگی کی کیا وجہ ہے، اور جو بکریاں وہاں با کر آ جاتی تھیں وہ تھوڑے دنوں بعد وہاں اپنے گھر میں سکون سے رہتی تھی، لیکن پھر اسے وہی بے چینی ہو جاتی تھی۔ تو اس شخص نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہاں ساری بکریوں میں جونکیں موجود ہیں، اور انہی جونکوں کی مدد سے تو ان چھوٹی بچیوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور انہی جونکوں کو بکریوں کے جسم سے نکال کر ان بچیوں کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے پورے جسم کو جونکوں سے بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو کہ ان کا پورا جسم خون چوس لیتی ہے، اور یوں وہ پھر شیطانی قوتوں کے آگے بلی چڑھا دی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے انہیں اذیت ناک موت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اور جب ننھی بچیوں کو جونکیں لگائی جاتی ہیں تو پوری رات وہ بچیاں درد سے روتی رہتی تھی، اور پھر اگلے دن صبح کو آخرکار وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتی تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو اپنی خوابگاہ میں بند کر لیا تھا۔ یہ ایک اتنا بڑا ظلم تھا کہ جس پر جو جتنا رویا جاتا کم تھا، اور پچھلے 2 سال سے وہ یہ تمام حرکتیں کر رہے تھے، یعنی نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو انہوں نے موت کی گھاٹ چڑھا دیا تھا۔ سلطان نے فوراً سے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی تھی اور زیادتی نے ہر حد پار کر لی تھی۔ اب اس گرو جی کا آج سلطان کے ہاتھوں آخری دن تھا۔ سلطان اس لشکر کے امیر بن گئے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس شخص نے بھی دوبارہ کلمہ پڑھا تھا،
اپنے ایمان کی تجدید کی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد سلطان کے ہمراہ اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے کہ اسے ان بستی کے تمام رستوں کا پتہ تھا۔ بالآخر سلطان لشکر کے ہمراہ اس بستی میں پہنچ گئے اور جا کر انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور پھر بستی کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں اس گرو جی کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، کیا تم سب میرا ساتھ دو گے؟ اس ظلم سے نجات پانا چاہتے ہو؟ بستی کے لوگ سہم گئے تھے اور سلطان کو کچھ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ تبھی وہ شخص آگے بڑھا تھا اور اس نے دوسری زبان میں ان کو سمجھایا تھا، جس سے وہ تمام لوگ سلطان کی طرف ہو گئے تھے۔ اس شخص نے سلطان کو کہا تھا کہ یہ تمام لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں اور پوری خانہ بدوش بستی اس کے ظلم سے نجات چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان اس گرو کی جھونپڑے کی طرف بڑھ گئے تھے، جو جھونپڑا کم اور عالیشان محل زیادہ تھا، جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اس بستی کے لوگ ضروریات زندگی سے بھی محروم تھے۔ یعنی وہ اس وقت کا فرعون بنا ہوا تھا جس نے اپنی بستی کے لوگوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کیے تھے۔ سلطان جیسے اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو وہ بکھلا گیا تھا، اور اس وقت بھی وہ ایک نازک سی ننھی سی پڑی کی بلی چڑھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ابھی اس کے جسم سے صرف ایک ہی جونک لگائی تھی۔ سلطان نے فوراً سے وہ جونک نکال دی تھی اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر؟ لیکن جواباً اس گرو جی نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جسے سلطان نے ناکام بنا دیا تھا، اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دی تھی کہ یہ شخص معافی کے لائق نہیں تھا اور نہ ہی یہ ایمان لانے والا تھا، بلکہ یہ کافروں میں سے تھا۔ اب وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ سے جلنے کے لیے دنیا سے روانہ ہو گیا تھا۔ جب تمام بستی والوں کو علم ہو گیا کہ وہ ظالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ خوشی کے مارے انہوں نے اپنا ایک گیت گایا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ سلطان نے ان تمام لوگوں کو مشرف با اسلام کہا تھا، انہیں کلمہ پڑھایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ انہیں بنیادی تعلیمات فراہم کی جائیں گی، ان کا ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے گا اور انہیں سلطان کی طرف سے ہر ممکن مدد کی فراہمی کی جائے گی۔ وہ بستی والے سلطان کی حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطان کو ہی اپنا گرو مان لیا تھا، لیکن سلطان نے ان سے کہا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور میں سلطنت کا سلطان ہوں تو میں آپ سب لوگوں کا بھی سلطان ہوں۔ آج سے آپ سب آزاد ہیں اور اس سلطنت میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تمام بستی والوں نے سلطان کی بات کی تائید کی تھی اور اس شخص کی ترجمانی کے ذریعے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ سلطان کی حکمرانی قبول کرتے ہیں اور ایک عام شہری کے طور پر زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ اور یوں جو کہانی ایک بکری سے شروع ہوئی تھی وہ ایک ظالم کے خاتمے پر ختم ہوئی تھی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میرا پرانا چینل کچھ ایشوز کی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب میں اس چینل پر ریگولر اپلوڈنگ کروں گا۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں۔